सब भाइयों को शलोम, मेरी तरफ से सलाम हो। आज हम थोड़ा सा देखेंगे तौरात का एक पोर्शन, एक हिस्सा देखेंगे जो कि हम हर हफ्ते पढ़ते हैं। ये तौरात के हिस्से जो होते हैं सीखने के लिए, इनका पर्पस, इनका मकसद होता है कि आप इसको पढ़ें सबत के दिन या दौरान सबत के हफ्ते के, और इससे आप कुछ सीखें। तो इस हफ्ते का जो पार्शा है, तौरात का जो हिस्सा है, वो डबल पोर्शन है, यानी डबल पार्शा। एक है खुखात और एक है बलाक। तो खुखात के अंदर हमें क्या मिलता है कि गिनती की किताब 19वीं आयत से शुरू होता है, ये गिनती की किताब से। और मैं इधर ले चलूँगा आपको गिनती की किताब में। मुझे उर्दू से पढ़ना पड़ेगा अगर आपको मैंने समझाना है इसमें से, क्योंकि मेरी तो दूसरी बाइबल है। तो बहरहाल मैं गिनती की किताब 19वें बाब पहली आयत का कुछ हिस्सा पढ़ता हूँ। और खुदावन ने मूसा और हारून से कहा कि शरा के जिस आइन का हुक्म खुदावन ने दिया है वो ये है कि तू बनी इसराइल से कह कि वो तेरे पास एक बेदाग और बेऐब सुर्ख रंग की बछिया लाए जिस पर कभी जुआ न रखा गया हो, और तुम इसे लेकर अल-अज़ार काहिन को देना कि वो इसे लश्कर गाह के बाहर ले जाए और कोई इसे इसके सामने ज़िबा कर दे। और अल-अज़ार काहिन अपनी उंगली से इसका कुछ खून लेकर उसे खैमे इज्तिमा के आगे की तरफ 7 बार छिड़के। फिर कोई इसकी आंखों के सामने इस गाय को जला दे, यानी इसका चमड़ा और गोश्त और खून और गोबर इन सब को वो जलाए। फिर काहिन देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें गाय जलती हो डाल दे। तब काहिन अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और इसके बाद वो लश्कर गाह के अंदर आए। फिर भी काहिन शाम तक नापाक रहेगा। और जो इसे गाय को जलाए वो भी अपने कपड़े पानी से धोए और पानी से गुस्ल करे, और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और कोई पाक शख्स इस गाय की राख को बटोरे और इसे लश्कर गाह के बाहर किसी पाक जगह में धर दे। ये बनी इसराइल की जमात के लिए नापाकी दूर करने के पानी के लिए रखे, क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। अच्छा जी, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि ये बड़ी खास कुर्बानी थी जिसको हम इंग्लिश में रेड हैफर सैक्रिफाइस बोलते हैं। रेड हैफर से मुराद लाल रंग का गाय का बच्चा या बछड़ा, लाल बछड़े की कुर्बानी। ये कुर्बानी खास तौर पे काहिन, सरदार काहिन जो थे, जो इस वक्त ताइन थे, अल-अज़ार, वो सर अंजाम दे रहे थे। तो इसमें बताया ये जाता है, ये बड़ी खास कुर्बानी थी कि, और बड़ा इसमें एक अजीब सा इसमें एक चीज ये थी कि आम तौर के ऊपर सरदार काहिन या दूसरे काहिन जब कुर्बानी करते थे तो होता यह था कि कोई नापाक नहीं होता था कुर्बानी करने से। और ये वाहद एक कुर्बानी थी जो कि सरदार काहिन करता था और नापाक हो जाता था शाम तक। और ये किसी और कुर्बानी से नापाकी नहीं होती थी, खाली इसी के साथ, और शाम तक नापाकी रहती थी। और मजेदारी की बात इधर ये है कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस कुर्बानी का मकसद क्या था। अभी इसको आज तक जो है बहुत सारा तबसरा इसके ऊपर हुआ है, किताबें लिखी गई हैं, लेकिन आज तक इसके अंदर किसी ने सही तरह इसकी वजाहत नहीं की है कि इसकी कुर्बानी का मकसद क्या था। सुना ये जाता है रवायत के मुताबिक कि सुलेमान बादशाह जो थे वो इस कुर्बानी को समझते थे और उनको पता था इस कुर्बानी का एक्चुअल मकसद क्या है, क्योंकि एक बड़ी स्पिरिचुअल कुर्बानी है। एक स्पिरिचुअल कुर्बानी इसलिए है कि आम कुर्बानी जो थी उसमें जो काहिन सरदार थे वे नापाक नहीं होते थे, इसमें नापाक हो जाते थे शाम तक। और फिर उसके बाद आप इसकी राख लेके, जो नापाक शख्स होता था, यानी कि अगर आप कब्रिस्तान में जाते हैं, ये उन लोगों के लिए थी
کہ شریعت کے مطابق شرعن قبرستان میں جانے والا شخص 7 دن کے لیے ناپاک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ قبرستان کے آ کے وہ ناپاکی دور کرنے کے لیے اس کی راکھ کی ضرورت ہوتی تھی. تھوڑی سی یہ راکھ لیتے تھے پانی سے، تو وہ اس سے وہ اپنا کرتے تھے، تو اسی وقت وہ پاک ہو جاتے تھے. تو یہ ایک بڑی، اس لیے میں نے کہا کہ بہت اسپرچل قربانی تھی، یہ عام قربانی نہیں تھی، اور یہ ہر ہفتے نہیں دی جاتی تھی، یہ بڑے خاص موقعوں پہ کی جاتی تھی. تو پھر ادھر جو تھا، ادھر کرسچینٹی نے اس سے کیا مطلب لیا؟ کرسچینٹی نے اس سے یہ مطلب لیا کہ یہ انہوں نے قربانی اپلائی کی جیزس کے اوپر، یسوع کے اوپر، کہ یسوع کے اوپر قربانی، یعنی کہ وہ قربانی کا یہ والا بچڑا بن گئے. صرف اس میں تھوڑی سی پرابلم ہے یہ کہ عام طور پہ لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ ان چیزوں سے بیوقوف بنتے ہیں اور بنایا جاتا ہے ان کو بیوقوف، افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے، یہ کہہ کے کہ جی یشوع قربانی کے عوض یا تو ان کا برا بنایا جاتا ہے یا ان کو بچڑا بنایا جاتا ہے. چلو آپ بچڑا ہی دیکھ لو 1 منٹ کے لیے. مسئلہ صرف پتہ ہے کیا ہے کہ یا تو ہو نا کہ ٹائپ، یعنی کہ نشان ہو، صرف اسپرچولی نشانہ ہے، صرف کہ یہ نشان کے طور پہ صرف کہا جا رہا ہے، وہ ایکچولی وہ بکرا تو نہیں نہ بن گئی. مقصد کرنے کا یہ ہے. لیکن نشانہ بھی بنانا ادھر غلط تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو بچڑا تھا یہ نر نہیں تھا، یہ مادہ تھی، فیمیل. تو آپ ابھی میل انسان کو فیمیل کے ساتھ کیسے جوڑو گے؟ اٹس ناٹ پاسبل. اس لیے جو کرسچینٹی کے استاد تھے جنہوں نے اس کو یسوع کے ساتھ جوڑا، انہوں نے ایکچولی ٹیکنیکلی غلط کیا، کیونکہ اس کا کوئی لنک ہی نہیں ہے یسوع کے ساتھ. اور یسوع کوئی ایسی قربانی، انسانی قربانی نہیں تھی کہ آپ ناپاک ہو کے آؤ گریو یارڈ سے، آپ قبرستان سے ناپاک ہو کے آؤ 7 دن، اس کو ہاتھ لگاؤ تو آپ صاف ہو جاؤ گے. ایسی بات کوئی نہیں ہے. لہذا یہ ایک مس ایپلیکیشن تھی جو کہ کرسچینٹی کے اندر اپلائی کی گئی. اس کا مقصد نہیں تھا. ابھی میں اس قربانی کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ کیوں قربانی دی گئی، کہ ہم کاہن ہیں، سمجھتے ہیں اس چیز کو، لیکن یہ پبلکلی بتانے والی باتیں نہیں ہیں، یہ پبلکلی شیئر نہیں ہو سکتی باتیں. البتہ اتنا آپ جان لیں کہ ایک اسپرچل قربانی ہے، اس کے پیچھے بہت سارے پرپسز ہیں، اور یہ بہت پاورفل قربانی ہے جو کہ صرف سردار کاہن خاص طور پہ اس کو اٹینڈ کرتے تھے، اور اس کی ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی. یہ ہر جگہ نہیں آپ کر سکتے تھے، اور نہ ہی آپ اس کو ہر جگہ رکھ سکتے تھے. ایک ٹائم کے اوپر جہاں پہ ہمارا ہیکل تھا بنی اسرائیل میں، یروشلم میں، تو وہاں پہ پہاڑ کے اوپر، زیتون کے پہاڑ کے اوپر ایک جگہ تھی جس کے اوپر ایک جگہ جہاں پہ ایک مذبح بنایا گیا تھا. اس کا نام تھا مفخاد اولٹر. مفخاد کا مذبح تھا. اس مذبح کے پاس اس کی قربانی دی جاتی تھی. ہیکل کے اندر اس کی قربانی نہیں دی جاتی تھی، ہیکل کے باہر. اور وہ اس ایریا میں اس کو قربانی کو کر کے وہاں پہ اس کی راکھ جو نا، وہاں پہ اس کو جلا کے وہاں پہ اس کی راکھ رکھی جاتی تھی، اسپیشلی اس آلٹر کے پاس، اس مذبح کے پاس. لو جی، یہ تو ہو گیا یہ قربانی کا تھوڑا سا سلسلہ، جو کہ ہمارا فرسٹ پورشن یا پہلا جو ہمارا حصہ ہے شریعت کا، ادھر اس کا ذکر ہے. سیکنڈ جو ذکر ادھر آتا ہے کہ چیپٹر 20 20ویں باب میں، کہ بنی اسرائیل کے بچے جب زن کے پاس آئے. زن ایک علاقے کا نام تھا. ابھی میں اردو باب میں اگر آ جاؤں تو شاید اس کا 20th چیپٹر میں 20th چیپٹر کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اور پہلے مہینے میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت دشت سین میں آ گئی، اور وہ لوگ قادس میں رہنے لگے، اور مریم نے وہاں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئی. تو اس میں میجر چیز جو آتی ہے، لکھا ہوا جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا، سو وہ موسیٰ اور ہارون کے برخلاف اکٹھے ہوئے. تو ادھر جو میجر چیز یہ ہوئی تھی کہ مریم جو تھیں، جو حضرت موسیٰ کی جو بہن تھیں، ان کی ڈیتھ یہاں پہ ہوگی، وفات پا گئی یہاں پہ راستے میں، ولڈرنس آف زین. اور قادش کے پاس یہ علاقہ تھا، سین کا علاقہ جو یہاں پہ بولا جاتا ہے. اور لکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ پانی پہ ختم ہو گیا لوگوں کا.
اور جب پانی ختم ہو گیا تو جو لوگ تھے وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف ہو گئے. اور پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے خلاف اور کاہن جو سردار کاہن تھے حضرت ہارون ان کے یہ خلاف ہو گئے. پھر انہوں نے ان کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا کہ ہمیں آپ یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہو مارنے کے لیے، تاکہ ہماری گائے بھینس بھی مر جائے، یہاں پہ کیوں یہاں پہ لے کے آئے ہو ہمیں ادھر مارنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جگہ اگانے والی ہے، یعنی کہ ریگستان تھا، یہ کوئی جگہ اگانے والی ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں اگ سکتا. تو میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں، بڑا مزیدار واقعہ ہے ادھر، اور تھوڑا سا پڑھتے ہیں اس کو مزید. اور جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا، سو وہ موسیٰ اور ہارون کے برخلاف اکٹھے ہوئے، اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے کہ ہائے کاش ہم بھی اس وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے. تم خداوند کی جماعت کی اس دشت میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی ہم مرے؟ اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پہنچایا ہے؟ یہ تو بونے کی اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں. اور موسیٰ ہارون جماعت کے پاس جا کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر اوندے منہ گرے. تب خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، یوں جماعت کو اور ان کے چپائیوں کو پلانا. چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے اس کے حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی، اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا، اور اس نے ان سے کہا سنو اے باغیو کہ ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالیں. تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری، اور کثرت سے پانی بہہ نکلا، اور جماعت نے ان کے چپائیوں نے پیا. پر موسیٰ ہارون سے خداوند نے کہا چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچ پاؤ گے. تو لو جی، آگے لکھا ہوا ہے کہ مریبہ کا چشمہ یہی ہے کیونکہ بنی اسرائیل نے خداوند سے جھگڑا کیا اور وہ ان کے درمیان قدوس ثابت ہوا. تو یہاں پہ لکھا یہ ہوا ہے کہ خداوند نے جب موسیٰ کو بلایا اور یہ بولا کہ تم چٹان سے بولو، یعنی ٹاک ٹو دا اسٹون، ٹاک ٹو دا راک. لیکن موسیٰ کی غلطی کیا تھی؟ انہوں نے بجائے بولنے کے انہوں نے اس کو 2 دفعہ لاٹھی اپنی مار دی. تو خداوند کو یہ بات اچھی تو نہیں لگی، لیکن خداوند نے پھر بھی پانی دے دیا، حالانکہ ذکر بولنے کا تھا. اس ایک نافرمانی کی وجہ سے خدا نے جو تھا موسیٰ کا ملک میں جانا بنی اسرائیل میں کہہ دیا کہ نہیں جا سکتے، تم صرف یہ لوگ جائیں گے، تم نہیں جا سکتے، تم باہر ہی مرو گے. یہ دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑے پیغمبر تھے حضرت موسیٰ، اور ان کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے خدا نے ان سے کہہ دیا کہ آپ ملک کے اندر نہیں جا سکتے. لو جی، ایک بڑا امپورٹنٹ یہ جو واقعہ ہے ہماری شریعت کے اندر، ہماری تاریخ کے اندر، یہ تھوڑا سا آپ کو یعنی زیادہ نہیں تو کچھ چیزیں تو آپ کو پتہ چلی نا، اور یہ چیزیں آپ کی کانگریگیشن آپ کو نہیں سمجھا سکتی، ان کو خود نہیں پتا کہ کون سی چیز کہاں پہ ہوتی ہے. تو ایٹ لیسٹ ناؤ یو نو کہ کون سی چیز کہاں ہوتی ہے. ابھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے پارشاز 40واں پارشا بلاق کا، جو کہ 22ویں باب سے نکلتا ہے گنتی کی کتاب سے. اس میں کچھ اس طرح ہے کہ بلاق جو تھا مواب کا بادشاہ تھا. ابھی اس کا بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ہلکا سا، زیادہ نہیں تو گنتی کی کتاب میں ہی
ہم اس کو چلے جائیں گے چیپٹر 22 کے اندر لکھا ہے، پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور دریائے یردن کے پار مواب کے میدانوں میں یریحو کے مقابل خیمے کھڑے کیے، اور جو کچھ بنی اسرائیل نے اموریوں کے ساتھ کیا تھا وہ سب بلاک بن صفور نے دیکھا تھا، اس لیے موابیوں کو ان لوگوں سے بڑا خوف آیا کیونکہ یہ بہت سے تھے۔ غرض مواہی بنی اسرائیل کے سبب سے پریشان ہوئے، سو موابیوں نے مدیانی بزرگوں سے کہا کہ جو کچھ ہمارے آس پاس ہے اسے یہ انبو ایسے چٹ کر جائیں گے جیسے بیل میدان کی گھاس کو چٹ کر جاتا ہے۔ اس وقت بلاک بن صفور موابیوں کا بادشاہ تھا، سو اس نے باور کے بیٹے بلعام کے پاس بلم، اس کو ہیبرو میں بلم بولتے ہیں، بلم کے پاس فکور کو جو بڑے دریا کے کنارے اس کی قوم کے لوگوں کا ملک تھا قاصد روانہ کیے کہ اس بلا لے اور یہ کہلا بھیجا، دیکھ اے قوم مصر سے نکل کر آئی ہے، ان سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے، اب وہ میرے مقابل ہی آ کر جمع ہو گئے ہیں، سو اب تو آ کر میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر، کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں، پھر ممکن ہے کہ میں غالب آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دیں، کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے اور جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے۔ لو جی، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، اس کو تھوڑا سا چیک کرتے ہیں کہ بلعام جو تھا ایک جادوگر تھا اور یہ گنا جاتا ہے غیر قوم کا پیغمبر، جینٹائل پروفٹ، اور بلعام جو تھا اس کی خداوند سے بات چیت بھی تھی، تو اس کا بڑا نام تھا کہ یہ بڑا جادوگر ہے، اور یہ جو ہے جس کے اوپر جادو کرے گا لعنت ڈالے گا، جس کے اوپر وہ لعنت ہی پڑے گی، جس کے اوپر برکت ڈالے گا وہ برکت ہی پڑے گی، یہ اس کا تھا۔ تو اس کو بلایا گیا کہ آ کے یہودیوں بنی اسرائیل کے ساتھ لڑ اور ان کو یہاں سے نکال، اور بلاک جو بادشاہ تھا وہ اس لیے ڈر گیا کہ بنی اسرائیل کے لوگ تو زیادہ تھے، لیکن بنی اسرائیل میں کیا تھا کہ روایت تھی کہ شادیاں زیادہ کرنے کی لڑکیوں سے جو مرد تھے ان کی تقریباً 8 بیویاں تھیں، ایک مرد کی 8 بیویاں تھیں آن ایوریج، اور تقریباً 52 بچے تھے، یعنی کہ اگر 26 بیٹے ہیں تو 26 ہی بیٹیاں بھی تھیں، رفلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی وقت بیٹے تھوڑے زیادہ ہو جاتے تھے، بیٹیاں تھوڑی کم، اور اگر 30 بیٹے ہو گئے تو آپ اندازہ کر لو کہ 22 بیٹیاں یا 26 کر لو، یا آپ اس کو ڈیوائڈ کر لو، یعنی کہ یہ ایسٹیمیٹ تھا ان کے بیویوں کا اور بچوں کا، اور ضروری نہیں کہ ہر ایک کی 8 بیویاں تھیں، کسی کی ہو سکتا ہے 12 بیویاں ہوں، کسی بنی اسرائیل کے شخص کی، کسی کی 14 ہوں، کسی کی 16 ہوں، کسی کی صرف 2 ہوں، کسی کی صرف 1 ہو، اور کسی کی جو ہے 30 بیویاں ہوں، یہ بھی ہوتا تھا۔ تو 12 ڈفرنٹ مختلف لوگوں کی مختلف بیویاں تھیں، اپنی یعنی کہ ضرورت کے مطابق، ان کو بچے زیادہ چاہیے کم چاہیے، ان کے کاروبار تھے، ان کی زمین کا مسئلہ تھا، یا جو بھی ان کی لک آفٹر کرنے کے لیے ان کی چیزیں بہت زیادہ تھی جو وہ کیری کر رہے تھے، اپنا سامان بہت زیادہ تھا تو ایک بندہ ان کو لک آفٹر نہیں کر سکتا تھا، یا جو بھی ان کی ضروریات تھی اس کے مطابق انہوں نے اپنی بیویاں رکھی تھیں، کیونکہ بیویاں کا کام تھا کہ خالی ہانڈی روٹی نہیں پکانا بلکہ کاروبار میں بھی ہاتھ بٹانا اپنے شوہر کا، ان کا یہ بہت بڑا ذمہ تھا۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بلاک ہے یہ ڈر جاتا ہے کہ یار اتنی ان کی بیویاں، اتنے ان کے بچے، ہمارا کیا بنے گا، یہ تو ہماری زمین کھا جائیں گے۔ اب یہ یاد رہے کہ بلاک جو تھا مواب کا بادشاہ تھا، اور مواب کی قوم آپ جانتے ہیں کہاں سے نکل کے آئی ہے، یہ لوط کی اولاد سے نکل کے آئی ہے، اس کی بیٹیوں سے، امون اور مواب۔ تو ادھر پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈر جاتا ہے، یہ بلاتا ہے اس کو۔ تو بیسیکلی سمری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلم جاتا ہے خدا کے پاس، بنی اسرائیل کے خدا کے پاس جاتا ہے، یا ابراہیم کے خدا کے پاس، اور بولتا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے بلاک بادشاہ بلا رہا ہے۔ تو خدا اس کو منع کرتا ہے، کہتا ہے تم نے نہیں جانا، تو منع کر دو۔ تو وہ جب اس کے لوگ آتے ہیں، اس کے سردار آتے ہیں فوجی،
تو یہ ان کو منع کر دیتا ہے کہ نہیں تم چلے جاؤ، مجھے اجازت نہیں ہے. وہ چلے جاتے ہیں. پھر وہ جا کے اپنے بادشاہ کو جا کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا. وہ کہتا ہے دوبارہ جاؤ، اس کو جا کے اور زیادہ پیسے آفر کرو. یہ آتے ہیں واپس اس کے پاس، اسے کہتے ہیں کہ ہم نہ تمہیں پورا گھر پیسوں کا بھر کے دیں گے، بادشاہ تمہیں بہت بڑی رقم دے گا، تو ایک دفعہ تو آ. تو یہ پھر دوبارہ جاتا ہے خدا کے پاس، پھر جا کے پوچھتا ہے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. آخر کار یہ ہوتا ہے کہ جب دوبارہ وہ بندے بھیجتے ہیں زیادہ لالچ دے کے اس کو، بلم کو، کہ تم آؤ، تو بلم پھر خدا کے پاس جاتا ہے. خدا اس کو بولتا ہے کہ جو میں کہوں گا وہی تم نے بولنا ہے. ابھی خدا اس کو یہ نہیں کہتا کہ تم جاؤ، کہتا ہے جو میں تمہیں بولوں گا وہی تم نے بولنا ہے. یہ کیا سوچتا ہے کہ میں جا سکتا ہوں؟ تو یہ کیا کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اپنی گدی کو تیار کرتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اس کے اوپر جانے کے لیے. تو گدی جو ہے وہ جاتی نہیں آگے، رک جاتی ہے. وہاں پہ ایک فرشتہ آتا ہے خدا کا، وہ کھڑا آتا ہے راستے میں، اور گدی ڈرتی ہے فرشتے سے. نہ گدی دائیں طرف جا سکتی ہے، نہ بائیں طرف، نہ سیدھی جا سکتی ہے. اس کو نظر آ رہا تھا، بلم کو نظر نہیں آ رہا تھا. بلم اپنی گدی کو مارتا ہے، چل یہاں سے، تم کیوں رکی ہے یہاں پہ؟ تو آپ کو پتا ہے کہ گدی کا تو مثلا بات چیت نہیں نہ کر سکتی. ادھر پھر خدا جو ہے ایک میریکل، ایک کارنامہ خدا کرتا ہے کہ گدی کو زبان دیتا ہے. تو گدی پھر زبان سے بولتی ہے اپنی سے کہ تم نے مجھے کیوں مارا اس دفعہ، تم نے مجھے 2-3 دفعہ کیوں مارا ہے؟ تمہیں نہیں نظر آ رہا کہ سامنے فرشتہ ہے خدا کا، سامنے جو کھڑا ہے، میں نہیں گزر سکتی ادھر سے. تو پھر بلم کہتا ہے کہ تم نے میری بے عزتی کی ہے، اس لیے میں تمہیں مار رہا ہوں کہ تم چل نہیں رہی ہو. تو وہ جب بولتی ہے، ایک بڑی میریکل تھی جو کہ شریعت کے اندر ریکارڈڈ ہے، یعنی کہ لکھی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے بلم جو ہے اپنی جو گدی ہوتی ہے اس کو 3 دفعہ یہ مارتا ہے، اور گدی کو آگے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آگے فرشتہ ہے. اور یہ یہاں تک اس کو بولتا ہے کہ اگر تم نے میری بات نہ سنی، بلم گدی سے بولتا ہے کہ تم نے میری بات نہ سنی، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تمہیں یہاں ہی مار دیتا. تو پھر بلم کی گدی پھر اس کو بولتی ہے کیا میں تمہاری گدی نہیں ہوں جس پر تم نے ہمیشہ سے سفر کیا ہے، اور آج تو مجھے یہ بول رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ بلم کی آنکھوں کو نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ فرشتہ کھڑا ہے خدا کا. پھر خدا بلم کی آنکھیں کھولتا ہے تو سامنے اس کو فرشتہ نظر آتا ہے، اور اس کو نظر آتا ہے کہ فرشتے نے تلوار پکڑی ہوئی ہے ہاتھ میں. تو اسی وقت بلم جو ہے نیچے اترتا ہے گدی سے، اور اس کا سر نیچے کر کے اس کے آگے سجدہ کر دیتا ہے فرشتے کے آگے. اور پھر فرشتہ اس کو بولتا ہے کہ تم نے کیوں مارا ہے اس گدی کو 3 دفعہ؟ کہ میں تمہارے خلاف یہاں پہ آیا تھا کیونکہ تم خدا کے خلاف جا رہا تھا، اور یہ جو گدی ہے اس نے مجھے دیکھا، اور یہ 3 دفعہ یہ مڑی ہے واپس، اور اگر یہ نہ مڑتی تو میں نے تمہیں مار دینا تھا، لیکن میں نے اسے بچا لینا تھا. اب پھر بلم اس کو بولتا ہے فرشتے کو کہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو راستے میں کھڑا ہے میرے خلاف. اگر اب تمہیں برا نہ لگے میں واپس چلا جاتا ہوں. تو پھر فرشتہ اس سے کہتا ہے بلم کو کہ جاؤ ان بندوں کے ساتھ، لیکن صرف وہ لفظ بولنا ہے جو میں تمہارے منہ میں ڈالوں گا. کیونکہ یہ ایک بڑا خاص فرشتہ تھا. اس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں اینجل آف دا لارڈ یا اینجل آف یاوے. اس کے ہیبرو میں جو مقصد ہے ملک یاوے. یہ بڑا ایک خاص فرشتہ ہے. یہ ایسے بولتا ہے جیسے یہ خود خدا ہے یہ ایک فرشتہ، لیکن یہ خدا کی شکل میں بولتا ہے، جیسے کہتا ہے کہ جو میں تمہیں بولوں وہ تم نے بولنا ہے. کیونکہ یہ تو لفظ خدا کے لفظ ہے نا، جو خدا نے کہا تھا اوریجنلی. بلاک سے کہا تھا، اس سے بلم سے کہا تھا کہ جو میں تمہیں بولوں گا وہی تم نے بولنا ہے. یہی چیز فرشتہ ریپیٹ کر رہا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بلم ہوتا ہے بلاک کے پاس چلا جاتا ہے. تو بلاک کے پاس جا کے وہ پھر اس کو کہتا ہے کہ مجھے گائے بکرے وغیرہ دو، بچڑے دو، میں نے قربانی کرنی ہے. تو وہ پھر اس کو لے کے اونچی جگہ کے اوپر چڑھ جاتا ہے پہاڑ کی. وہاں پہ وہ قربانی کرتا ہے. وہاں پہ وہ بناتا ہے 7 مذبے. 7 مذبے بنانے کے بعد وہاں پہ وہ 7 بیل لیتا ہے.
اور 7 برے لیتا ہے اور پھر وہ وہاں پہ ان کی قربانی کرتا ہے ان مذہبوں کے اوپر، بروں کی اور بیل کی۔ اس کے بعد وہاں پہ وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ پھر سوچتا ہے کہ اب میں اسرائیل کو لعنت دوں یا کیا کروں، لیکن اس کو یاد ہوتا ہے کہ خدا نے کیا کہا تھا کہ میں وہی تم نے لفظ بولنا ہے جو میں تمہارے منہ میں ڈالوں گا۔ اور جب وہ لعنت ڈالنے لگتا ہے اس بنی اسرائیل کے اوپر کہ اس کو پیسے ملے ہوتے ہیں، تو بلم کے منہ سے لفظ نہیں نکل پا رہے۔ جب وہ لعنت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو خدا اس کو کہتا ہے کہ واپس جا بادشاہ کے پاس، بلاق کے پاس، اسے بول کہ یہ کام ہوا ہے، کہ دیکھو، اس کو بولتا ہے دیکھو تو مجھے لے کے آئے ہو، آرام سے لے کے آئے ہو جو ہے مشرق کے پہاڑوں سے، کہ چلو آؤ مجھے ادھر آ کے یعقوب کے اوپر لعنت ڈالو اور اسرائیل کے اوپر، یعنی کہ یعقوب اور اسرائیل سینونیمس ہیں ایک جیسے، کیونکہ یعقوب کے بیٹے تھے سارے اکٹھے۔ تو پھر وہ کہتا ہے، پھر خدا اس کے منہ میں ڈالتا ہے کہ میں کیسے اس کے اوپر لعنت ڈالوں، جس کو خدا نے لعنت نہیں ڈالی میں کیسے لعنت ڈالوں، اور میں کیسے خدا کے لفظ کو پورا نہ کر پاؤں۔ میں پہاڑ کے اوپر جاتا ہوں، میں نیچے دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ یہ سارے لوگ ہیں کٹھے قوم کے، ان کی تو کوئی ان کو گن بھی نہیں سکتا یعقوب کی اولاد کو، کہ ان کے جو نمبرز ہیں ان کی جو گنتیاں نہیں ہو سکتی، تو مجھے یہاں پہ صدیق کی موت مر جانے دو تاکہ میرا جو آخرت ہے یہاں پہ ختم ہو جائے۔ تو بلاق بادشاہ بلم کو بولتا ہے، تم نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا ہے؟ تم نے میرے دشمنوں کو لعنت کیوں نہیں ڈالی؟ تم نے ان کو کیوں برکت ڈال دی ان کے اوپر؟ کیونکہ الٹا لعنت کی بجائے اس کے منہ سے برکت نکلتی ہے بار بار۔ یہ جب بھی لعنت ڈالنے جاتا ہے بنی اسرائیل کے اوپر، اس کے منہ سے برکت نکلتی ہے، جبکہ خدا نے اس کا کہا تھا کہ میری قوم برکت والی ہے، اس کے اوپر کسی کی لعنت نہیں ٹھہر سکتی۔ تو وہ جب کوشش کرتا ہے تو اس کے منہ سے لعنت نہیں نکلتی، اور پھر جو بلاق بادشاہ ہوتا ہے اس کو بولتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے تمہیں لعنت ڈالنے بھیجا تھا، تم نے برکت ڈال دی۔ وہ کہتا ہے میرے منہ سے نکلتی نہیں ہے لعنت، میرے منہ سے برکت ہی نکلتی ہے، میں جب بھی لعنت ڈالنے لگتا ہوں اس قوم کے اوپر منہ سے برکت نکلاتی ہے میرے سے۔ اسی طرح پھر جو ہے خداوند پھر بلم کے پاس آتے ہیں اور اس کے منہ میں لفظ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ بلاق بادشاہ کے پاس جاؤ، یہ بولو کہ میں وہاں پہ کھڑا تھا تمہارے شہزادوں کے ساتھ اور جہاں پہ مذبح تھے۔ اس نے کہا پھر خداوند نے کیا بولا؟ بلاق بادشاہ کہتا ہے خداوند نے کیا بولا؟ تو پھر وہ بولتا ہے کہ خداوند نے بولا کہ اٹھ کھڑا ہو بلاق اور سن میری بات، تو بیٹا جو زبور کا بیٹا ہے، خدا انسان نہیں ہے، خدا بندہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، نہ ہی وہ بندے کی اولاد ہے، نہ ہی وہ آدم کی اولاد ہے کہ وہ توبہ کرے۔ جو اس نے کہا کیا وہ کرے گا نہیں، اور جو اس نے بولا کیا وہ اس کو اچھائی میں نہیں لائے گا؟ تو پھر اس نے کہا کہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ برکت ڈال اس قوم کے اوپر، اور جو میں نے برکت کی ہے اس کو کوئی نہیں الٹا کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ یعقوب کے اندر میں نے کوئی کمی نہیں دیکھی، کوئی برائی نہیں میں نے دیکھی، اور خدا نے بولا ہے کہ جا کے یہ بادشاہ سے اونچی آواز میں بتا، اونچی آواز کر کے بتا کہ خدا ان کو مصر سے لے کے آیا ہے، جیسے اس کی طاقت ہے، گھوڑوں کی جیسے طاقت ہوتی ہے ویسے ان کو لے کے آیا، لیکن یعقوب کے خلاف کوئی جادو نہیں چلے گا، کوئی طاقت نہیں ان کے آگے کھڑی ہو سکتی، کیونکہ یعقوب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو خدا نے کیا اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ شیر کی مانند کھڑے ہو جائیں گے، اور جوان شیر کی مانند کھڑے ہوں گے، اور یہ نیچے لیٹیں گے نہیں جب تک کہ اپنے دشمن کو گرا نہیں دیں گے اور اس کا خون نہیں پی لیں گے۔ اور بلاق نے بلم سے کہا تو پھر تم اس کو لعنت نہیں ڈال سکتے تو برکت کیوں ڈالتی ہو؟ پھر نہیں، لعنت نہیں ڈالنی تو برکت بھی نہ ڈال،
تو बिलम ने जवाब दिया बिलाक से कि मैंने तुम्हें बताया है कि जो जो खुदा ने मेरे मुंह में डाला है, यावे पाक खुदा ने जो मेरे मुंह में डाला है, मुझे वही बोलना पड़ेगा। या अल्लाह ताला ने जो मेरे मुंह में डाला है मैं वही बोल सकता हूं। और बलाक ने फिर बिलम से बोला कि मैं तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे एक दूसरी जगह पे ले आ और दूसरी जगह पे जाके कोशिश कर कि तुम इनके ऊपर लानत डाल सक, क्योंकि अगर तुम इस जगह से नहीं कर सकते जहां पे मजबे हैं, एक दूसरी जगह पे ट्राई कर ले। तो बलाक जो है बिलाम को एक दूसरी जगह पे ले आता है, एक पियोर जगह का नाम है, उसके ऊपर पहाड़ के ऊपर ले आता है, जो कि जगह बनी इसराइल की तरफ, इसराइल की जमीन सरजमीन की तरफ देखती है। और बिलाम बलाक से बोलता है मुझे इधर 7 मजबे बना के दे और मैं इधर 7 बैल और 7 बर्रे कुर्बान करूंगा और फिर ट्राई करूंगा, फिर दोबारा कोशिश करूंगा। और बलाक ने वही किया जो बलाम ने कहा, बर्रे दिए, बैल दिए हर एक मजबे के ऊपर। और जब बिलाम ने देखा कि खुदावन बहुत खुश हुआ तो फिर बरकत निकली मुंह से, तो उसने फिर जो भी जादू करने की कोशिश की बनी इसराइल के ऊपर, उसके मुंह से फिर बरकत निकले। और फिर बिलाम ने जब अपनी आंखें उठाई, इसराइल को देखा, नीचे सारे खैमों में बैठे थे, सारी कौम जो थी मुख्तलिफ कबीलों के हिसाब से। और फिर बिलाम ने बोला कि वहां पे कि सुनो खुदावन के लफ्ज, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं उर्दू के अंदर। ये गिनती की किताब 24वीं आयत 4थी बाब से है। मैं आपको एक्चुअली उर्दू में पढ़ देता हूं ताकि ये इसमें कोई मिस्टेक ना पढ़ने में। तो 4थी आयत में लिखा है, बाऊर का बेटा बलआम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थीं, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और सजदे में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादिर मुतलिक की रोया देखता है। ए यकूब तेरे डेरे, ए इसराइल तेरे खैमे कैसे खुशनुमा हैं, वैसे फैले हुए हैं जैसे वादियां और दरिया के किनारे बाग और खुदावन के लगाए हुए औद के दरख्त और नदियों के किनारे देवदार के दरख्त। उसके चुस्सों से पानी बहेगा और सिराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा। इसका बादशाह अजाय से बढ़कर होगा, इसकी सल्तनत को अरूज हासिल होगा। खुदा इसे मिस्र से निकाल कर ले आ रहा है, इसमें जंगली सांड की सी ताकत है और इन कौमों को जो उसकी दुश्मन हैं चट कर जाएगा। वो इनकी हड्डियों को तोड़ डालेगा और इनको अपने तीरों से छीद छीद कर मारेगा। वो दबा कर बैठा है, वो शेर की तरह, बल्कि शेरनी की मानद लेट गया है। अब कौन इसे छेड़े? जो तुझे बरकत दे वो मुबारक, और जो तुझ पर लानत करे वो मलऊन हुआ। मकसद कहने का क्या है इधर मेरे अजीजों? मकसद कहने का ये है कि खुदा ने इधर कहा कि जो भी इसराइल के ऊपर लानत डालेगा उसके ऊपर मैं लानत डालूंगा, जो भी बनी इसराइल के ऊपर बरकत डालेगा मैं उसके ऊपर बरकत डालूंगा। लिहाजा या पाक खुदा तेरा शुक्र है जो तूने हमें समझाया, जो तूने हमें बताया और जिससे हमने सीखा कि बनी इसराइल की कौम, हमारी कौम, ताहिनों की कौम, 12 कबीलों की कौम जो है, तूने पाक खुदा जिसको बरकत दी है उसको कोई लानत नहीं दे सकता, और तूने जिसको लानत दिया उसको कोई बरकत नहीं दे सकता। तो तूने खुदावन ये भी फरमाया कि ये जो कौम है बनी इसराइल की, ये पूरी दुनिया की बरकत का बायस बनेगी। तो मैं या पाक खुदा इधर दुआ करता हूं कि मेरे बहन भाई अजीज दूसरी कौमों में, इनको तू हमारे जरिए से बरकत देगा। खास तौर पे मैं दुआ करता हूं पाकिस्तान मुल्क के लिए कि उस मुल्क को बरकत दे, उसके वजीर आजम को, उसके जो लीडर्स हैं उनको अच्छी सलाहियत दे, दानाई दे, ताकि वो अपनी कौम के लिए अच्छे फैसले कर सकें। और मैं दुआ करता हूं कि मेरा जो इधर मुल्क है अमेरिका के मुल्क को बरकत दे, और मेरा जो दूसरा जो मुल्क है इंग्लैंड, उस मुल्क को बरकत दे, और इस कौम को
امریکہ کی قوم کو، اس ہمارے صدر کو، ٹرمپ جو ہمارے صدر ہیں، ان کو دنائی دے، برکت دے، اپنے مطابق چلا، ہماری قوم کو دنائی دے، طاقت دے، اور ہماری جو دوسری قوم ہے انگلینڈ کی، جہاں بھی میرا گھر ہے، میری خاندان وہاں پہ رہتا ہے، میری فیملی ہے وہاں پہ، وہاں اس قوم کے صدر کو بھی پرائم منسٹر جانسن جو ہیں ان کو دنائی دے، عقل دے، تاکہ وہ اچھے فیصلے کر سکیں اپنے قوم کے لیے۔ تو خاص طور پہ ان 3 قوموں کے لیے میں دعا گو ہوں کہ ان 3 قوموں کو، پاکستان، امریکہ اور انگلینڈ کی قوموں کو برکت دے، اپنی برکت میں رکھ۔ پاکستان کو شاید وہ برکت ملنے جا رہی ہے جو 70 سال میں پاکستان کو نہیں ملی، وہ برکت بھی پاکستان کو دے، کیونکہ کاہن کے پاؤں پاکستان کے اوپر چلے گئے ہیں اور کاہن کا گھر ہے وہاں پہ۔ بروخ الشم یاوے، تیرے نام پاک میں برکت ہو خداوند، تو نے جو مجھے بلایا، تو نے جو مجھے یہاں ٹھہرایا، اور تو نے جو مجھے اپنی قوم کے لیے استعمال کیا، اور جو حکم ہے کہ بنی اسرائیل کے ذریعے ساری قوموں کو برکت ملے گی، اور جو ہمارے اوپر لعنت ڈالے گا ان کے اوپر لعنت ہی پڑے گی، اور جو ہمارے اوپر برکت ڈالے گا ان کے اوپر برکت ہی پڑے گی۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں، پوری دنیا کے لیے دعا گو ہوں، پوری دنیا کی قوموں کے لیے، کہ سب کو جو ہے دنائی ملے، شفقت ملے، اور ان کو صحیح راستہ ملے، تاکہ وہ اپنی اپنی قوم کے اندر وہ کام کر سکیں جو ان کو کرنے چاہیے، جو خداوند تمہارے مطابق ہوں، تاکہ تمہارے نام کو جلال ملے اور تمہاری قوم کو شہرت ملے۔ آمین و آمین۔